मेरा ढोला डाडा सोना ਇਹਦੇ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਖਲੋਏ ਉਹਦੀ ਤੱਕ ਨਾ ਪਵੇ ਢੋਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ ਢੋਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਸੂਟ सोना लगे। बादब बामराद बेअदब बेमराद जो मेरे दूसरे थे दादाजी फ़तेह अली मुबारक अली नुसरत फ़तेह अली भाई, ये फैसलाबाद चले गए बड़े लोग। जी मेरे जो दूसरे दादाजी थे दीन मोहम्मद ख़ान अहमद दीन ख़ान साहब, जो मेरे रियल दादा, वो आ गए पाक पतन शरीफ। और गंज शकर बाबा स्वामी हाज़री में पेश करता, कभी अकेले बाजा लेके बैठ जाता, कभी 2-3 आ जाते। कैसेट आया मेरा, मैं टक्कियाँ चढ़ आई चुनी रंग दे फरीदुद्दीन मेरी दे बाबा दे दरबार चिड़ियाँ बोलदियाँ, उसकी फरमाइश खान साहब भाई नुसरत फ़तेह अली खान साहब को भी हुई, तो बदर मियाँ दास साहब को भी। उस वक्त जो भी कवाल थे वो सारे कहते जी चिड़ियाँ बोल दियाँ सुनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हमद है उस खालिक़ अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमर के लिए। हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि आवाज़ और कलाम में जो बरकत होती है वो दुआओं का सदका होता है। जिसने अपने बुज़ुर्गों का एहतराम किया, ख्याल किया, अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी में बरकत डाल दी। तो कभी वो इंटरनेशनल टीचर हैं, कभी वो फ्यूजन करते हैं, कभी अल्लाह की मेहरबानी से वो फिल्मों में म्यूज़िक देते हैं, इंटरनेशनल कवाल हैं। और पाकिस्तान में जो रवायती कवाली है उसमें उनकी बेस्ट पोजीशन और नंबर 1 पोजीशन आती है। आज हम सब कुछ जानेंगे कि वो क्या क्या हैं। शेर मियाँ दाद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सही साहब कैसे हैं सर? कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आप इतने बिज़ी हैं, आपने हमें टाइम दिया, उसके लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है। मेरी खुश नसीबी है जी, जब आपका फ़ोन आया तो क्योंकि मैं समझता हूँ आप मेरे बड़े भी हैं, आप सीनियर भी हैं। सलामत रहें आप। और जब भी आप मुझे याद करते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और मैंने फिर आपको कॉल बैक की, मुझे याद कि मैं बिज़ी भी था लेकिन मेरे ज़हन में था सही सैकी साहब का फ़ोन है तो मैंने कॉल करनी है। ये होती है रिस्पेक्ट और जो रहेगी सारी उम्र, क्योंकि आप इस काबिल हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आपने तो ऐसे ऐसे फ़नकारों के साथ काम किया हुआ है कि बंदे की सोच होती है। तो ये मेरी खुश नसीबी, आप मेरे घर आए, तशरीफ़ लाए। ये भी तौफ़ीक़ की बात है शेर जी, ये भी अल्लाह ताला की जब तक तौफ़ीक़ ना हो तो अदब का पुर्जा नहीं लगता। क्योंकि हमारा जो काम है स्पेशली अदब के रास्ते आता है और बेअदबी के रास्ते निकल जाता है। सही, बिल्कुल सही। तो मेरी जान, अल्लाह ताला ने इसीलिए आपको मुकाम दिया है कि आप बाअदब आदमी है। आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आप मेरी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन आज इसका ट्रेंड नहीं है। हाँ सही कि आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं जिस तरह कहते हैं ना ख़ानदानी एक ख़ानदानी ये नहीं होता कि बाप दादा तो सबका आता, सभी ख़ानदानी। सही। ख़ानदानी जो लफ्ज़ है ना, ये फितरत होती है इंसान की। बिल्कुल सही। और आप को वालिदैन आपके टीच करते हैं जब आप चाइल्ड में होते हैं ना, तो उस जोन में फिर वो जो हमें टीच की गई है वो है बादब बामराद बेअदब बेमराद। तो वो बात भी जो है ना ये बुज़ुर्गों से मिली और फितरत में ये शामिल है। इसमें कोई दिखावा नहीं, ये नहीं है कि नहीं अभी 5 मिनट मैंने अदब करना, 6 मिनट नहीं, इस तरह नहीं है। ऑलवेज इंशाल्लाह ताला आपकी रिस्पेक्ट है और करते रहेंगे। बढ़िया आता है। बड़ी मेहरबानी। बहुत सी बातें होंगी, जितना आप काम कर रहे हैं, जितनी अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी है, सारी बातें करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा ये चाह रहा हूँ कि आपका जो बचपन है, जहाँ से आपने इस करियर का आगाज़ किया, वहाँ से थोड़ा सा हमें ज़रा। जी असल में मालिक की बात हो रही, अल्लाह पाक की बात हो रही, तो मैं कहता हूँ जब अल्लाह पाक ने किसी को मंज़िल अता करनी होती है फिर उसको उसके ज़हन में राहें डालते हैं। बिल्कुल सही। फिर उसको चलना सिखाते हैं। वाह। जब मैं प्राइमरी स्कूल में था तो मैं ये वाक़या कोट करता रहता हूँ, क्योंकि रियलिटी है, ये कोई झूठ तो है नहीं, कि बज़्म अदब का एक पीरियड होता था। सही। अच्छा, अब मैं कहता था सारे पीरियड ठीक हैं यार, ये पीरियड ना आए, क्योंकि मुझे बड़ा मैं शाय था।
اچھا ہاں پاپا کو ہم سنا کرتے تھے بابا فرید الدین سرکار میں جا کے نا چوری، لیکن خود میں ہمت نہیں تھی کہ کرنے کی. صحیح صحیح. یہی ڈر لگتا تھا بسورے نہ ہو جائیں یا وہ وائس ہے یا نہیں ہے، اسی ڈر نے شاید رکھا ساری عمر. تو بزم پیر اس وقت استاد جو ہوتے تھے اساتذہ، ان کا روب بھی باپ جتنا ہی ہوتا. بالکل بالکل. ہم انہوں نے کہا نا شیر میاں داد اٹھو بھائی. میں نے کہا اچھا بھائی، اچھا استاد جی سناؤ بھائی. اب ان کا کہنا اسی طرح تھا. اب وہ بزم ادب کا پیریڈ اب ناشری میں آ کر نا تو وائبریٹ ہو جانا. تو نے کہنا پتر بیٹھ جائے جا کے آرام نہ، تیرا کوئی کام نہیں. اس چیز کو ایک اندر غیرت بھی آنی کہ کب اور کہاں کس وقت سونے ربا کس وقت. تو یہ سلسلہ چلتا گیا ہائی اسکول تک. ہائی اسکول میں بھی میرے بڑے بھائی تھے، ان کے بیگ پہ کھڑے ہو کے ملی ترانہ پڑھ دینا یا کوئی. لیکن آہستہ آہستہ جب 85 میں میرے والد محترم استاد میاں داد خان صاحب، تو آپ جب دنیا فانی سے رخصت ہوئے تو پھر وہ ساری ذمہ داری بدر میاں داد خان صاحب پہ آ گئی. ہم چھوٹے تھے اس وقت ساتھ. تو وہ ایک جھجک سی رہی پھر بھی کہ یار یہ نہیں میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا. کرتے 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 96 میں جب استاد بدر میاں داد خان صاحب وہ لاہور شفٹ ہو گئے، تو پیچھے جو ایک نسبت تھی ہماری بابا فرید الدین سے، ابھی اللہ ہمیں قائم رکھے، میرے سرکار کو قائم رکھے. تو وہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے نہیں لاہور نہیں رہنا، میں اب تو بابا صاحب میں جاؤں گا. سبحان اللہ. تو میں نے فیصلہ کر لیا، میں بابا صاحب میں چلا گیا سرکار میں. ادھر گھر آبائی گھر ہمارا ادھر ہی، ابھی تک میں ادھر ہی. میں نے اپنی والدہ سے کہا، میں نے کہا جی میں چھوڑا آیا ہوں، اللہ کے سہارے ہے کشتی، تو سرکار کی حاضری دیتے. کو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہوا تھا کہ یہ جس طرح آپ نے کہا نا دعاؤں کا اثر ہے. بالکل یہ دعاؤں کا اثر رہتا ہے، اس کو تا عمر رہتا ہے جب تک یہ دعائیں لازوال کر دیتی ہیں. بالکل بالکل. ورنہ ستارے چمکتے ہیں ڈوبتے ہیں. تو وہ ذہن میں بات تھی میرے والد صاحب کی کہ جب ہم بھی مائگریٹ ہو کے، والد صاحب کہتے تھے جلندھر سے آئے تھے، تو ہمارا کوئی آسرا نہیں تھا. اچھا اچھا. ہاں جو میرے دوسرے تھے دادا جی فتح علی مبارک علی نصرت فتح علی بھائی، یہ فیصلہ آباد چلے گئے. بڑے لوگ. جی میرے جو دوسرے دادا جی تھے دین محمد خان احمد دین خان صاحب، جو میرے ریئل دادا، وہ آ گئے پاک پتن شریف. ماشاءاللہ. تو آ کے بابا صاحب میں حاضری دی، اور وہاں کے جو غلام قطب الدین دیوان صاحب تھے انہوں نے ان کو درباری قوال بنایا. واہ واہ. تو وہ چیزیں ٹرانس میں پورا تھا ذہن میں. تو میں سرکار میں جاتا، میں دکانوں پہ بھی جاتا، زرگر کا بھی وہ مجھے یہ تھا کہ تھوڑا سا کام سیکھ کے تو سعودیہ چلے جاؤں یا کچھ. اس وقت بڑا ٹرینڈ تھا سعودیہ کا. تو میں شام کو آتا، مجھے جو بھی وہاں سے نیاز ہوتی آ کے ماں کو دے دیتا، اور بس. اور ایک لوگوں کو ویژن دیکھنا چاہیے، لوگوں کو ڈریم دیکھنا چاہیے. یہ اس پہ میرا ایمان ہے، کیونکہ جب آپ کے ذہن میں کوئی خواب ہوگا نا تو ڈائریکٹلی آپ اللہ سے کہیں گے وہ بات آپ پرے میں اللہ سے کہیں گے. صحیح. بالکل صحیح. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، یا اللہ میرا یہ کہ یا اللہ تو پورا کر، کیونکہ بندے کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ کوئی پورا نہیں کرنے والا اللہ کے سوا. بے شک بے شک. اچھا وہ ویژن میں تھا میرے ذہن میں، بزرگوں کا بھی ایسے نام ہونا چاہیے. تو اور ایک ڈریم تھا کہ پاپولیرٹی ہونی چاہیے اور یہ کام. اچھا اس کے لیے پھر میں در فرید حضور گنج شکر بابا صاحب میں حاضری میں پیش کرتا. کبھی اکیلے باجا لے کے بیٹھ جاتا، کبھی 2-3 آ جاتے، کبھی تیسرے پہ ہو جاتے، کبھی 50. یہ سلسلہ چلتا رہا. تو پھر ایک وہاں پہ میں اس کو کبھی بھی فارگیٹ نہیں کروں گا، اللہ دیتا اس کا نام تھا، کالے خان نک نیم تھا. تو اس کی ایک نا ریڑھی ہوتی تھی. اچھا. اس پہ اس نے سچ بتاؤں یعنی سبزی بھی لگائی ہوئی ہے، فروٹ بھی تھوڑا سا رکھا ہوا ہے، اور شبرات کا سامان بھی ہے، اور اتنی سی ایک ٹیپ اور 10-15 کیسٹس. اچھا. ہاں جی. اس دور حاضر کے جو بھی قوال تھے، خان صاحب تھے، غلام فرید صابری، نصرت فتح علی، عزیز میاں، بدر میاں داد صاحب. اب وہ تو اس نے مجھے کہا آپ آ گئے. میں نے کہا، اس نے کہا تو پھر تمہارا کیسٹ کرتا ہوں. میں نے کہا جی اچھا کر لیں بھی کیسٹ، لیکن مجھے گانا وانا نہیں آتا یار. تو اس نے کہا نہیں کرتے ہیں. اس نے پہلا میرا ایک کیسٹ کیا، تو وہ اراؤنڈ پاک پتن وہ نا چلا، ان چائے والی دکان پہ میں سن رہا ہوں تو میں بڑے خوش ہو رہا ہوں.
تو پہچان بنی جی بدر میاں دا صاحب کے بھائی ہیں. پھر نیکسٹ ایئر جب میلے پہ کیسٹ آیا میرا, میں ٹکیاں چڑھ آئی چنی رنگ دے فرید الدین میری دے بابا دے دربار چڑیاں بول دیا, وہ سپر ڈپر ہٹ ہوا. اس کی فرمائش اللہ گری کے رحمت کرے خان صاحب بھائی نصرت فتح علی خان صاحب کو بھی ہوئی, تو وہ ہنسنے لگے, کہتے یار یہ مجھے قوالی نہیں آتی. تو بدر میاں دا صاحب کو بھی اس وقت جو بھی قوال تھے وہ سارے کہتے ہیں جی چڑیاں بول دیا سنو. یہ اللہ پاک کی کرم نوازی ہوتی گئی. پھر وہ دوست اچھے ملتے گئے جس کو ہم پروموٹر کہتے ہیں, تو یہ بھی ایک لک ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی دوست اچھا ملے جو پروموٹ کرنے والا ہو. پھر ادارے تھے انہوں نے بلانا شروع کر دیا آہستہ آہستہ. پھر وہ محنت جو تھی تو وہ میرا شوق ہوتا تھا, میں سر رات لکھتا تھا. تو والدہ کہتے تھے سار اوپر کر لا, تیرا سارا خون تیرے اکھاں چ آ جائے گا, اینا جاگنا. تو وہ جو محنت تھی, وہ جو ویژن تھا, وہ جو ڈریم تھا, وہ میں لے کے چلا, اور اللہ پاک نے مہربانی. الحمدللہ. اس کو میں نے بھی دیکھا, آپ کو شاید یاد ہوگا کہ سائی وال اسٹیڈیم میں ایک بہت ایمبیسی میلہ تھا. ہاں جی, یس. تو اس میں مجھے ایک لڑکا آیا اور مجھے اعجاز صاحب نے کہا کہ جی اس لڑکے کی انٹری کرانی. وہ لڑکا شیر میاں تھا. ناظرین یہ ایسی بات تھی کہ ان کو میں نہیں بھول سکتا سعید صاحب کو, کیونکہ لیجنڈ ہی ہوتے ہیں. آپ لیجنڈ ہیں ہمارے. مہربانی آپ کی. تو یعنی پہلے میں نے ایک گانا کیا تو مجھے بھی شوق تھا کہ نا وہ کہتے ہیں انٹری کرو, یعنی جہاں پہ بھی ہوتا تھا بھی کوئی میری تصویر چھوٹی سی اخبار میں لگ جائے, کوئی چھوٹی سی خبر آ جائے, میری کوئی پہچان بن جائے. تو میرا جو فرسٹ جو اناؤنسمنٹ کی جو مجھے اسٹیج پہ بلایا تھا وہ صحیح سیکی صاحب نے. بڑی مہربانی, تھینک یو ویری مچ. اچھا, میں نے آپ ہمارا فخر ہیں اللہ کی مہربانی سے. کہتے ہیں کہ جو لوگ سچے ہوتے ہیں, سچی نیتیں اور سچے جذبات لے کے آتے ہیں تو ان کی پذیرائی ناگزیر ہو جاتی ہے, اور پھر قدرت نے ایسا مرتبہ عطا کر دی جسے کوئی کام نہیں کر سکتا. تو آپ آئے اور آتے ہی چھا گئے. اللہ تعالیٰ کا کرم رہا. ابھی بھی ماشاءاللہ آپ بیزی ہیں بہت زیادہ. اللہ کا شکر. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے گوروں کے ساتھ فیوجن بھی کیا. جی. یہ کس ملک سے؟ یہ 1000 کی بات ہے, 2000 کی بات ہے. تو یہ ایک ہوتا تھا صوفی سول میوزک فیسٹیول, یہ اب کرواتے تھے رفیع پیرو. اچھا, یس. اچھا, میری انٹری سڈنلی وہاں پہ انہوں نے, کیونکہ وہ جانتے تھے بدر میاں داد خان صاحب کو, میں تو ابھی انٹریاں کر رہا تھا, تو میں نے بھی جا کے اپنی انٹری دی. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ اوکے آپ بھی آئیں. میں چلا گیا. قوالی کا انہوں نے مجھے بڑا کچھ بتایا. یہ میں آن ایئر کہتا چاہتا ہوں کہ رش بڑا تھا, قوالی بڑی ناچ رہے ہیں لوگ. تو عثمان پیرزادہ جی اور صدان سارے کھڑے ہیں, سمینہ پیرزادہ جی. تو میں نے کہا یہ بڑا کوئی کام اچھا ہو گیا. لیکن جب آفٹر قوالی میں ضرورت عثمان پیرزادہ جی نے مجھے نا ڈانٹا بھی. تو مجھے پھر انہوں نے کچھ لیکچر دیا قوالی پہ. ٹھیک ہے, تو آج تک مجھے وہ بھی بات زیادہ, کیونکہ وہ صحیح کہہ رہے تھے اس وقت. صحیح. وہ جس اینگل سے مجھے دیکھنا چاہتے تھے, جس خاندان سے میں تھا, تجربہ کار. ہاں, تو انہوں نے مجھے کہا شیر میداد ایسے نہیں, ایسے چلو. تو میں اپنے اس ٹیچر کو, ہر اس بڑے کو کبھی بھلا ہی نہیں سکتا جس نے مجھے راہیں دکھائی. بالکل صحیح. وہاں پہ گورے آئے ہوئے تھے. اچھا, یہ بھی ایک مزیدار واقعہ. تو مجھے انہوں نے کہا تھا ڈائریکٹلی, انہوں نے کہا تیری وائس اچھی ہے تو آپ گوروں کے ساتھ فیوژن کریں گے. اب میں ابھی نہیں کہہ رہا کہ ہاں, تو میرا سیکٹری کہہ رہا ہے کریں گے کیوں نہیں کریں گے. اب تو میں دیکھ رہے ہیں بھی اپے کے جا رہے کریں. خیر جی, وہ وقت آ گیا شام کا. جی شام کو انہوں نے, وہ سوئٹزرلینڈ سے بلانگ تھے وہ, تو روٹس اینڈ کمیونیکیشن ان کے بینڈ کا نام. اچھا. تو انہوں نے کہا جی ہمارے قوال ہیں شیر میاں داد صاحب, وہ آپ کے ساتھ فیوژن کریں گے. اب مجھے فیوژن کا الف بے کا بھی نہیں پتا تھا اس وقت. میوزک کا پتا تھا لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ انٹر کیسے ہونا, میں نے کہاں سے اٹھانا, یہ کوئی ریہرسل نہیں وداؤٹ ریہرسل. اب یہ ہوا کہ بیہائنڈ سٹیج میں کھڑا ہوا, اب میرا اناؤنس ہو گیا تو میں جا نہیں رہا. سچ میں اب میں جا نہیں رہا, ہمت نہیں پڑ رہی. وہ گورے میوزک کا تو میں کہوں. اب جب اعلان ہو گیا تو وہ جو میرے مینیجر تھے نا, اس نے مجھے پش کیا ہے سچ میں. اب میں اسٹیج پہ آ گیا. اسٹیج پہ آ کے اب میں دیکھ رہا ہوں تالیاں بج رہی ہیں. اب میں بھی بیٹھ گیا.
5-7 منٹ میں نے سوچا کہ میری ٹرن کب آئے گی. تو وہ تو فیوژن اس طرح ہے کہ انہوں نے کہا آپ نے شروع کر دینا ہے, آپ نے اپنا رنگ جمانا. صحیح. اب وہ 15 منٹ کا آئٹم تھا, تو 7 منٹ میں نے نا خیالوں میں گزار دیے, سوچوں میں گزار دیے, میں نے کرنا کیا ہے. پھر میں نے مولا کا نام لیا, میں نے الاپ کیا, تو وہ بڑا اچھا رسپانس آیا اس کا. جب ہم فنش ہوا وہ, تو انہوں نے کہا جی سوئٹزرلینڈ ہم ان کو لے کے جائیں گے اور کل ہی ان کے ساتھ ہم نا اسٹوڈیو میں ریکارڈنگ کریں گے. وہ پھر میرا حوصلہ بڑھتا گیا. پہلا جو فیوژن میں نے کیا ہے وہ میں نے 5 سال جو ہے سوئٹزرلینڈ میں نے ہر سال ایوری ایئر میں جاتا تھا جنیوا میں, تو وہاں پہ سکھاتا بھی تھا اور کچھ ان سے سیکھتا تھا ان کا میوزک. تو پھر وہ کام میں کرنا, پھر ہمارا صوفی مون کے نام سے وہ بینڈ ہوا. اس کے بعد پھر جب گوروں کو پتہ چلا تو نارویجن گروپ ہے ہمارا ٹرانس جو ایک, انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا. اچھا. وہ رکس کنسرٹنا کمپنی ہے, تو کیونکہ میں اوسلو میلہ وہاں پہ ہوتا ہے اوسلو میں, تو انہوں نے جب میری پچ دیکھی وائس کی تو انہوں نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ کام کریں. سبحان اللہ. پھر ان کے ساتھ میں نے سی ڈی ایک بنائی جو بے وفا کے نام سے, وہ ادھر یورپ میں یعنی کہ ٹاپ 10 میں وہ 1 نمبر پہ رہی. تو یہ تھا میرا فیوژن کا دور. قوالی بھی چلتی گئی, فیوژن بھی ساتھ. اور آپ نے ٹیچنگ بھی کی ہے ادھر ڈینمارک میں, وہ بھی میرا رفیع پیرو نے, انہوں نے مجھے, میرے ساتھ عمران پیر زادہ جی تھے. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ ہر ملک سے نا وہ ایک ٹیچر لے رہے ہیں. صحیح. قوالی میں آپ کا نام ہے, آپ نے جانا ہے. میں نے کہا جی یہ بڑا شکر ہے الحمدللہ. چلا گیا وہاں پہ. اگر کسی نے اپنا بانسری سیکھنی تو بانسری والے انڈیا سے آئے ہوئے سے, اسی طرح یعنی کہ کسی نے باجا سیکھنا ہے تو ہارمونیم کے لیے انڈیا سے کوئی. تو سارے اساتذہ وہاں پہ یونیورسٹی میں ہوتے تھے. قوالی میں تھا اور وہاں پہ بھی اللہ کے حکم سے میں نے من کن تو مولا ان سے فارسی پنجابی میں نے ان سے دھمال گوائی, گوریاں گا رہی ہیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہمیں پھولوں کا نذرانہ ہوتا ہے گوروں نے, انہوں نے کہا جی قوالی از دا بیسٹ. تو مجھے وہ فرسٹ پرائز ملا وہاں پہ بھی. آپ ڈیزرو کرتے ہیں میری اللہ کا شکر, اللہ کی مہربانی سے. اچھا, پاکستان میں روایتی قوالی کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتائیے گا. جو پاکستان میں اس وقت ٹرینڈ چل گیا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ ایک نا بڑا اچھا برائٹ فیوچر ہے, کیونکہ اب بھی قوالی نائٹ سے شروع ہو گیا کام. صحیح, بالکل صحیح. ہاں, پہلے تھا محفل سما. جی. اب وہ کرتے کرتے اب قوالی نائٹ ہو گئی ہے. بالکل. اور قوالی نائٹ اس لیے ہوئی کہ اس میں ہر فلیور جو نا سننے والے کو میسر ہوتا ہے. صحیح. مثال کے طور پہ اس میں حمد آ جائے, نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, میرے مولا علی علیہ السلام کا ذکر. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, غزل میں چلے جاتا ہے. بالکل صحیح. اچھا, جب غزل میں جاتا ہے اردو میں, وہ بھی مزہ کرتی ہے. پھر پنجابی غزل آ جاتی ہے, گیت آ جاتا ہے, وہ بھی ابھی قوالی میں یہ ٹرینڈ چلا ہے. اس طرح ابھی تو سرائکی گانے, جس طرح میرا ایک گانا آیا ہے ڈھولے نو کالا سوٹ سونا لگے, اب لوگ وہ بھی قوالی میں سنتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ایک پورشن آتا ہے, وہ ہوتا ہے دھمال کا, وہ جو لاسٹ میں. صحیح. اب وہ دھمال سکی شہباز قلندر سرکار کی, اس میں پھر ردم بجتا ہے. یعنی وہ پورا ایک نا گلدستہ بنا ہوا ہے قوالی. اور جو روایتی قوالی ہے جس کو ہم اللہ کے حکم سے ہم نے زندہ رکھا ہوا ہے, سبحان اللہ, وہ کبھی بھی اس کو ہم فراموش نہیں کر سکتے. وہ انٹروڈکشن تو کروانی ہوتی ہے قوالی میں, اس میں سرگم ہے, اس میں گرہ بندی, وہ سارا کچھ ہے. بالکل صحیح. تو میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آج کل جتنے بھی ہمارے بھائی نیو جنریشن کام کر رہے ہیں, تو کسی نے مجھے وہ کہہ دیتے جی قوالی سٹک ہو گئی ہے جی ایک جگہ پہ. تو اس کی ریزن بس یہی ہے کہ میں آیا, میں نے اپنے باپ دادا کا کلام گانا شروع کر دیا, کوئی اور آیا اس نے اپنے باپ دادا, وہ قوالی تو وہی ہے, وہ رکی ہوئی ہے. صحیح, بالکل صحیح. تو آپ کا گانا جو ہے وہ بڑا, آج کل 2 گانے بڑے ہٹ چل رہے ہیں. جی الحمدللہ. یہ ویسے تو آپ کا سارا مٹیریل ہی بہت اعلیٰ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن آج کل ہر زبان زد عام ہے. جی اللہ کا ڈھولے کو کالا سوٹ. ہاں جی, ڈھولے نو کالا سوٹ سونا لگے تھے یار, ایک کوئی ہوئے تھے چنگا. یہ تھوڑا سا ذرا گنگنا دیجیے. اچھا جی. میرا ڈھولا ڈاڈا سونا, اے دے جیا نہ کوئی ہونا, اسی راہ چ کھلوئے ادی تک نہ پوے, ڈھولے نو کالا سوٹ سونا لگے, ڈھولے نو کالا سوٹ سونا لگے.
واہ 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 سبحان اللہ. اللہ آپ کی آواز کلام میں ہمیشہ سدا بہاری رکھے. تھینک یو. اور دوسری بات یہ تھی کہ زندگی میں بہت سے ایسے واقعات جو انفرگیٹیبل ہوتے ہیں. کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو؟ ہاں جی ہے کہ میں اوسلو میں پرفارم کر رہا تھا اور من کن تو مولا علی علیہ السلام سرکار کا میں کلام گا رہا تھا. تو ایک عورت آ کے نا بالکل اس کے واکر میں نا بچہ اور کھڑی اسٹیل میں جس طرح دیکھ. ایک دفعہ میری نظر پڑی کیونکہ آپ کو پتا وہ بڑا اسٹیج ہوتا ہے, سارے آڈینس نیچے کھڑی ہوتی ہے. پھر میں اپنے پھر میں دیکھوں تو بالکل وہ اس طرح جس طرح پتھر نہیں ہو جاتا انسان. تو میں نے ڈر گیا. اب میں قوالی میں اپنے پرفارم کر کے بیہائنڈ اسٹیج گیا تو وہ پیچھے 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 جدھر میں جا رہا ہوں میرے پیچھے. میں نے کال میں لائی, خالد سلیمی صاحب ہیں وہاں پہ حوصلوں میں. تو میں نے کہا خالد صاحب اس طرح عورت ہے تو مجھے فالو کر رہے ہیں تو میں ڈر رہا ہوں. تو انہوں نے اپنے بھیجے بندے. تو بیچ میں ہی وہ جہاں پہ بیچ تھا وہ اسٹیج ادھر ہی لگتا ہے. تو خیر وہ آگے سارے وہ ادھر ہی تھے سارے. تو انہوں نے نارویجن میں اس سے بات کی بھی کیا بات ہے. تو وہ ایک ایران کی مصورہ تھی. ہائے ہائے ہائے. اب ایران سے وہ جب مصورہ وہ آئی ناروے تو ادھر بادشاہ نے اس کا وہ پینٹنگ پسند کی اور انہوں نے اپنا سٹیزن بنا لیا. انہوں نے کہا آپ ادھر ہمارے ملک میں رہیں کیونکہ وہاں پہ بادشاہ بھی ہیں. اب وہ کہہ رہی ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جب میں ایران میں تھی تو میری خواب میں یہ بندہ تھا اور یہی گا رہا تھا. واہ 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 واہ. علی علی کر رہا تھا. واہ واہ واہ. من کن تو مولا. اور کسی نے مجھے یہ یعنی خواب میں کہا کہ یہ بندہ تمہیں ملے گا. تو میں اس کو نہیں جانتی یہ کون ہے کہاں سے آیا. نہیں نہیں نہیں, میں تو اپنے بچوں کو ادھر سیر کروا رہی تھی. تو جب یہ وائس میرے کان میں پڑی تو میں نے کہا یہ تو وہی آواز ہے. تو وہ آواز کا پیچھا کرتے کرتے میں اسٹیج پہ آ گئی. صحیح. تو جب اس نے یہ بات کی وہ بھی رونے لگی, میں بھی رونے لگا. کیا بات ہے کہ مولا کے دربار میں میری اتنی قبولیت ہے. تو یہ واقعہ مجھے نہیں بھولتا کہ وہ کہاں سے بلونگ, میں کہاں سے گیا. اس نے مجھے نہیں کبھی سنا نہیں کبھی جانا. صحیح بات. تو یہ کتنی منظوری والی بات ہے. ایک اور بات مینشن کروں گا یہاں پہ جو بڑی اہم بات ہے. مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ اپنی ماں کی بڑی عزت کرتے ہیں. ان کی بڑی دعائیں میرے ساتھ. بے شک بے شک. وہ اسی طرح کہ جب کوئی بھی میرے ساتھ یہ پچھلی دفعہ سانحہ ہوا تو اللہ نے مجھے نئی زندگی عطا کی. بڑی دعائیں کی آپ کے لیے. بس یہ دعاؤں کا ثمر ہے کہ آج آپ کے ساتھ انٹرویو کر رہا ہوں. لوگ تو ابھی بھی نہیں باز آ رہے کہ وہ یوٹیوب نیٹ پہ ابھی بھی وہ میرے مرنے کی خبریں چلا رہے ہیں. تو ہاں تو میں کسی نے کہا جی کہ میں نے کہا میں تو اپنے رب سے کہتا ہوں, میں کسی لیکن جب رب نے جواب دے دیا ہے دنیا جس کو کہہ رہی ہے یہ ہو گیا وہ تو رب نے کہا نہیں یہ تو یہ تو بس جو اللہ جواب دے رہا. تو میری سوری بات آپ کے کاٹ رہی ہیں, یہاں میں مینشن کرنا بڑا ضروری جین لگانا ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب جب آپ کے ارد گرد آپ کے خلاف کچھ باتیں ہونی شروع ہو جائے نا تو سمجھ لیں اللہ کا کرم ہو گیا. کیونکہ بات اسی کی ہوتی ہے جس قابل ہوتا ہے. صحیح. ورنہ کسی کو کیا پتا ہوگا. یہ شیر میاں داد ہے نا, تو شیر میاں داد کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اللہ ہی آپ کی حفاظت کرے. بے شک اللہ پاک. باقی لیفٹ رائٹ وہ بڑی انگریز ایک مفکر تھا, اس نے لکھا تھا کہ کتوں کے بھونکنوں کو فالو کریں گے تو آپ کا کاروان رک جائے گا. آپ ان کی پرواہ نہ کریں, چلتے رہیں. اور والے چل تو منزل کی طرف گردش ایام نہ سوچ, راستے دور ہی سے دشوار نظر آتے ہیں. ہاں بے شک ایسا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام دیا ہے. نصرت فتح علی خان صاحب کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے بہت سی باتیں کی, اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مقام دیا ہے. سبحان اللہ جی. تو سلامت علی خان صاحب نے کہا تھا, بڑے لوگ ہیں نا, انہوں نے کہا آپ اتنی اونچائی پہ کھڑے ہوئے, آپ اتنی اونچائی پہ کھڑے ہوئے ہیں کسی گندے بندے کی آپ کے کانوں کو آواز چھو نہیں. اچھی بات. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام دیا ہے. میں ہمیشہ اس بندے کی عزت کرتا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے. سبحان اللہ. یہ بڑوں بھائی جان یہ دیکھیں کتنی کمینگی ہوتی ہے کہ مالک نے ایک بندے کو عزت دی, بس فل سٹاپ. جب مالک نے دے دی, مالک نے دے دی. تو اس طرح بزرگ ہمیں سمجھاتے ہیں ہاں جی کہ اللہ پاک ایک بندے کو لے کے چل رہا ہے عزت کی طرف. بالکل. اب اس میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے بندے آ گئے. صحیح. تو فرشتے کہتے ہیں اللہ پاک یہ رکاوٹ ڈالتے تو اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں سے ایران پرے کر دو. تو جو یہ سب چیزیں جو اللہ پاک کے ہاتھ. بے شک. اور ایک چیز اور مینشن کروں گا اس میں
کہ یہ نہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، ہم گناہگار بندے. اس فیلڈ میں ایک چیز دیکھی ہے، جو حسد کا پہلو ہے وہ ہونا نہیں چاہیے. اچھا لیکن ہوتا ہے. اچھا کب ہوتا ہے؟ جب انسان نامکمل ہوتا ہے، اس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا، وہ جلی جند ہے. جب وہ اللہ پاک اس کو عطا کرتے ہیں نا تو پھر وہ جلنا چھوڑ دے. اگر پھر بھی نہیں چھوڑ سکتا اس کو چھوڑنا چاہیے. جب رب نے اس کو اس کے دماغ کے سارے راستے کھول دیے، اس کے لیے روٹی فراہم کر دی، اس کے لیے عزت فراہم کر دی، اس کے لیے ناموری ہوگی. کہ یہ تھوڑی بات جب ہم باہر نکلتے ہو کہ سیلفی اتنے بندے پھر تو اللہ پاک نے آپ کو چنا. تو پھر یہ حسد کا اندر ماتا. کسی نے مجھے کہا جی آپ ماشاءاللہ یو آر لکنگ ویری نائس، اور جب دیکھتے ہیں ہنستے رہتے ہیں. میں نے کہا میری بات سنیں، یہ صرف وہی ثمر ہے اللہ نے جو مجھے دیا ہے. کبھی کبھی میں بڑے فنکار بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں، تو میں کسی کی تصویر دیکھتا ہوں تو میں شکر ادا کرتا ہوں. تو مجھے لوگ آپ تصویر کسی کی لگی ہوئی ہے تو آپ خوش ہو رہے ہیں. میں نے کہا یار میں اللہ کی ذات پہ خوش ہو رہا ہوں کہ اللہ نے اس کا رونا پتہ نہیں کہاں سنا ہوگا، یہ میرے سے زیادہ رویا ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہے یہ کچھ لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ کو اللہ عقل دیتا ہے. تو میں کہتا ہوں حسد کا پہلو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اچھا جب ایک اور تجربہ بھی ہے، کیونکہ میں اس سے گزرا ہوں، کہ جب آپ حسد کریں گے نا تو آپ کو نا، مثال کے طور پہ میں نے حسد کر لیا آپ سے، ویری نیکسٹ ڈے، ویری سمجھ لے پل میں اللہ نے پھر آپ کی عزت بڑھا کے مجھے دکھائی ہے. واہ واہ واہ، یس 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 یس. مولا علی سرکار کا فرمان ہے. کسی نے پوچھا نا سرکار سے کہ یہ حسد کرنے والے کی سزا کیا ہے؟ کہنے یہ سزا کیا کم ہے کہ وہ حسد کر حسد کی آگ میں جل رہا ہے، وہ جل رہا ہے، دوسرا مزے لے رہا ہے. تو یہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. ایک گانا اور ذرا تھوڑا سا گنگنا دیں، میں سنا اپنی دیتا پسند کا. تو میں جو نیا پروجیکٹ میرا آنے والا ہے، میں آپ کو غزل ہے وہ سناتا ہوں. ہاں جی بسم اللہ. پڑی ہے میں ملنے کی دعا مانگتا ہوں، انہیں روٹھ جانے کی عادت پڑی ہے میں ملنے کی ہر دم دعا مانگتا ہوں. میں ملنے کی ہر دم دعا مانگتا ہوں، انہیں روٹھ جانے کی عادت پڑی ہے، مگر دل کے ہاتھوں سے مجبور ہوں میں، مجھے بھی منانے کی عادت پڑی ہے. ملنے کی ہر دم دعا مانگتا ہوں، انہیں روٹھ جانے کی عادت پڑی ہے. میں ملنے کی ہر دم دعا مانگتا ہوں. سلامت رہے. ہاں چین تم سے ہے، ہاں قرار تم سے ہے، زندگی کی بہار تم سے ہے. ہوں گے دنیا میں یوں تو ہنسی لاکھوں، کیا کروں مجھ کو پیار تم سے. میں ملنے کی ہر دم دعا مانگتا ہوں، مجھے انہیں روٹھ جانے کی عادت پڑی ہے. واہ واہ سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے. شکریہ. اللہ سلامت رکھے. آخری کوشچن میرا جی،
آپ نے فلموں میں بھی میوزک دیا ہے, وہ ذرا فلموں کے نام بتا دیجیے گا. ایک فلم انڈین جو بنی تھی واگا فلم, جی جی, تو اس میں دیا تھا گرمیت سنگھ سوٹی جی تھے, انہوں نے میرا شو سنا جلندھر پہ, انہوں نے مجھے. پھر ہم لدھیانہ میں جا کے, وہ پنجاب کی فلم تھی, وہ کی اچھا نام پیار تھا, یہ پاکستان کی یہ پاکستان کی فلم, پاکستان کی جو فلم تھی وہ اچھا نام پیار تھا, اس کا میوزک دیا تھا, میں نے گانے کروائے تھے, فلم ساز آئے. تو میں یہی کہتا تھا کہ مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن کام ایسا ہونا چاہیے کہ جس طرح آڈینس ہماری واپس آئے سینما گھروں میں یا اس میوزک کو سننا چاہے. تو بڑے اچھے اس کے گانے بنے تھے. پھر سارے موسیقاروں نے آگے دیکھا بھی کہ شیرمی انداز, یعنی کہ قوال اور موسیقار کا ہونا ایک بڑی ڈیفرنٹ چیز ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آپ کی ورسٹیلٹی تو آپ کی اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر صنف کا کام دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو سکل ہے وہ صرف ایک ہی جگہ پہ کھڑی نہیں ہوئی ہے, وہ زگ زیگ کر رہی ہے اور آپ اپنے مقام تک پہنچ رہے ہیں. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہمیشہ, اللہ پاک ہمیشہ آپ کو نظر بد سے بچائے, اس سے زیادہ مقام دے آپ کو, اور اللہ میاں آپ کو صحت اور سلامتی عطا. آمین آمین. آپ کو بھی سلامت رکھے ہمارے سروں پہ, آپ ہمارے بڑے ہیں. ہم آپ کے لیے بھی ہمارے ایسے ہی جذبات ہیں, ایک تو دعا ہوتی ہے, ایک جذبات ہوتے ہیں کچھ لوگ, ان میں آپ بھی شامل ہیں. بڑی مہربانی, بہت شکریہ, سلامت رہیں آپ. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آج ہم نے لیجنڈری آرٹسٹ کے ساتھ ملاقات کی جو کہ انفارگیٹیبل ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی نئی پرسنالٹی کے ساتھ, پھر کسی نئی شخصیت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.